मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। बड़े तवज्जो और गौर के साथ समझने की ज़रूरत है। माशरे की अजीब सी कैफियत है, लोग एक दूसरे के रवैयों से घबराते हैं, डरे डरे सहमे सहमे नज़र आते हैं। ज़ुबान की तलखी, ज़ुबान कड़वी, दिलों की तंगी और अमल में बेतरतीबी और ज़िम्मेदारियों में मुसलमान सुस्त नज़र आता है। ज़िम्मेदारी उठाने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। हर काम के लिए मुसलमान तैयार है, लेकिन ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान मर रहा है, लेकिन मुसलमान को ज़रूरत नहीं है, वो ज़िम्मेदारी उठाने के लिए मुसलमान तैयार नज़र नहीं आता है। हालात नासाज़गार हैं, लेकिन मुसलमान सोया हुआ नज़र आता है। मुसलमान के घर तो सज रहे हैं, बेहतरीन कालीनें घर के अंदर लग रही है, बेहतरीन मकान को तैयार किया जा रहा है, बेहतरीन बंगले बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई मर रहा है तो मुसलमान को उसकी कोई फ़िक्र नज़र नहीं आती है। अजीब सी बेख्याली मुसलमानों के अंदर नज़र आ रही है, अजब से बेतरतीबी मुसलमानों के अंदर नज़र आ रही है। मुसलमान कमाने के अंदर इतना ज़्यादा, मैं ना नहीं कहता हूँ कि ना कमाएं, खूब कमाएं, अल्लाह ताला आपको खूब बरकतें अता फरमाएं, लेकिन मुसलमानों के पास जितना कमा रहा है उतना दिल भी नज़र नहीं आता है। दिल तंग हो चुका है मुसलमान का, ईसार और हमदर्दी मुसलमानों के अंदर से ख़त्म हो चुकी है। मुसलमानों के अंदर से मामलात में कमज़ोरी नज़र आ रही है। मुसलमानों के अंदर माशरत मुसलमान का कमज़ोर नज़र आ रहा है। ईसार और हमदर्दी मुसलमानों के अंदर से कमज़ोर नज़र आ रही है। न हमदर्दी मुसलमानों के अंदर नज़र आती है, न ईसार मुसलमानों के अंदर नज़र आता है। मुसलमान हर एतबार से कमज़ोर नज़र आता है, जिसकी वजह से मैं साफ खुलकर कहना चाहता हूँ, जामनगर वालों खुलकर सुनो, जिसकी वजह से किसी को आपस में राहत नहीं मिल पा रही है, सुकून नहीं मिल पा रहा है। मुसलमान एक घर के बाजू में दूसरा मुसलमान रहता है, लेकिन उस मुसलमान को दूसरे मुसलमान से खुशी नहीं है, इस मुसलमान को इससे खुशी नहीं, इस मुसलमान को इससे खुशी नहीं है। लोग आपस में एक दूसरे से राहत महसूस नहीं कर रहे हैं, सुकून महसूस नहीं कर रहे हैं। थके थका मुसलमान नज़र आ रहा है। और मुसलमान का हाल क्या होता जा रहा है? गीबत मुसलमान के अंदर, चुगली मुसलमान के अंदर, हसद मुसलमान के अंदर, बुग़्ज़ मुसलमान के अंदर, रियाकारी मुसलमान के अंदर, धोखा मुसलमान के अंदर, अदावत मुसलमान के अंदर, मक्कारी मुसलमान के अंदर, माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना मुसलमान के अंदर, सारे खेल करना मुसलमान के अंदर, किसी की चादर को फाड़ना तो मुसलमान आगे नजर आता है। हालात ज़ार ज़ार नजर आते हैं, हालात टूटे हुए नजर आते हैं। क्या दुनिया के हालात हम बयान करें? सबसे पहले हालात अगर बयान किए जाएंगे तो मुसलमान के बयान किए जाएंगे। जितना बड़ा नमाजी नजर आता है, इतना बड़ा मक्कार मुसलमान नजर आता है। दाढ़ी सिर्फ मुसलमान नहीं है, अमामा सिर्फ इस्लाम नहीं है, कुर्ता सिर्फ इस्लाम नहीं है, बेहतरीन रुमाल और कसीदा सिर्फ इस्लाम नहीं है, बेहतरीन चीजें लगाकर चलना सिर्फ इस्लाम नहीं है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कि ऐसा अपना मैयार बुलंद करे कि इंसान को दूसरे इंसान को राहत मिल जाए, अपनी जात से किसी दूसरे इंसान को राहत मिले। अगर अपनी जात से किसी इंसान को राहत नहीं मिलती है, वो मुसलमान की इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी। आज का हाल देखो, मुसलमान का मैयार देखो। हो सकता है कि आप यहां सुनने के लिए बैठे होंगे, अगर आप सोच रहे होंगे कि हमें बताया जाएगा कि नमाज कैसी पढ़नी है, हमें बताया जाएगा कि रोज़ा कैसे रखना है, हमें बताया जाएगा कि तस्बीहात और मामूलात कितने करना है। आज याजिज खुलकर इंशाअल्लाह नकल करेगा कि ना पहले अपने मामलात, माशरत, मोहब्बत, प्यार को अपनी ज़िंदगी में लाए तो याद रखो हर चीज़ बस्ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। मैं ना नहीं कहता हूँ नमाज बेहतर पढ़ें, मैं ना नहीं कहता हूँ कुरान बेहतर पढ़ें, कसरत से कुरान की तिलावत करें, लेकिन याद रखना आपका कुरान, हज़ारों कुरान मुकम्मल कर लिया, लेकिन घर में बैठकर आपकी माँ रो रही है तो याद रखना ये कुरान आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। आप बेहतरीन तिलावत कर रहे हैं, लेकिन माँ घर में बैठकर मुसल्ला बिछाकर रोकर कह रही है कि अल्लाह इस बच्चे को गारत कर दे, याद रखना आपकी ये नमाज कोई काम नहीं आने वाली। आज का मुसलमान कहाँ जा रहा है? घर के हालात
ایک مسلمان کا مزاج یہ بنا، آج کے مسلمان کا مزاج یہ بنا کہ گھر میں بیوی رو رہی ہے، گھر میں بچے رو رہی ہے، اور یہاں پر حال یہ ہے کہ مسلمان بہترین نماز پڑھ رہا ہے اور بیوی گھر میں ہائی ہائی کر رہی ہے اور رو رہی ہے۔ یہ نازک کلی کو آپ اگر تڑپا کر نکلے ہو، یاد رکھنا اللہ کے یہاں اس کا بھی جواب آپ کو دینا ہے۔ کہاں جا رہا ہے مسلمان؟ آج کا معاشرہ عداوت مسلمانوں کے اندر بھری ہوئی ہے، دشمنی مسلمان کے اندر بھری ہے، ناتعلقی ناچاکی مسلمان کے اندر بھری ہے، محبت اور پیار مسلمان سے ختم ہو چکا ہے۔ لگتا ہے کہ زمین لالا زار ہو چکی ہے، زمین ایک عجیب سی کیفیت زمین کی ہو چکی ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ میں ہی چالاک ہو، مسلمان سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوشیار ہو، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی چالاک نہیں ہے۔ سمجھنا ہو تو میرے پاس آؤ، مجھے معلوم کرنا ہو تو میرے پاس آؤ، میں ہی سمجھدار ہوں، میرے سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے۔ اس نے مسلمان کو غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کا حال دیکھو ذرا، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میری سنو، ہر انسان کہتا ہے کہ میری سمجھو۔ نہ کسی کی سننے کے لیے مسلمان تیار ہے، نہ کسی کی ماننے کے لیے مسلمان تیار ہے، نہ کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے مسلمان تیار ہے۔ زبان کھلتی ہے لوگوں کا دل توڑتا ہے، آنکھ اٹھتی ہے تو لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے تو لوگوں کی زندگی کے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان کا حال ہوتا جا رہا ہے۔ عجیب سی کیفیت مسلمانوں کے اندر۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، ایسا معیار مسلمان بلند کریں کہ اس کی وجہ سے اپنی ذات سے کسی کو راحت مسلمان اگر دیتا ہے تو یہ انسان کا معیار، انسان کا کریکٹر بلند نظر آئے گا۔ یاد رکھو، اگر نہیں ہے تو یاد رکھو کہ زندگی کسی کی لالازار ہو جائے گی، تہو بالا ہو جائے گی۔ اور یاد رکھنا اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ زندگی کا ایک دن ہے، آج ہے کل چلے جاؤ گے۔ کسی کا دل توڑ دیا، ایک ماں کا اس عاجز کے اوپر فون آیا، کہنے لگے حضرت آپ کے پاس جو بچہ ہے نا اس کو میرے گھر نہ بھیجیے۔ میں نے پوچھا کیوں نہ بھیجوں؟ تو کہا عجیب بات، سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ اس ماں نے کہا نہ بھیجیے۔ میں نے کہا کیوں نہ بھیجوں، آپ کا بیٹا ہے؟ تو کہا نہ حضرت، اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا، میں نے کیسے بیٹے کو جنا ہے۔ یہ حال ہوگا مسلمان کا، آج حال ہو چکا ہے۔ رو رہی ہے گھر کے اندر، باپ رو رہا ہے، طاقت آ چکی ہے، مال آ چکا ہے، پیسے آ چکے ہیں، غرور نے انسان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کیفیت مسلمانوں کے نظر نہیں آ رہی ہے۔ ذرا سا مال آ گیا سمجھتا ہے کہ میں ہی سمجھتا ہوں، ذرا مال آ گیا سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہی سمجھداری ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس سمجھداری نہیں ہے۔ گھر کے اندر عورتیں رو رہی ہیں، گھر کے اندر جس طرح بچوں کی تربیت کرنا چاہیے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور بچہ پریشان نظر آ رہا ہے، بچوں کی زندگی اب برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر مسلمان اپنی کیفیت کو بناتا، مسلمان اپنے معیار کو بلند کرتا تو بہت مقام بلند ہو جاتا۔ قرآن کریم کیا نقل کر رہا؟ سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ قرآن نقل کر رہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تمہیں، کس چیز کی حکم دے رہا ہے؟ کہ آپ عدالت قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ ہندوستان کی عدالت کو تو چھوڑو، وہ تو ماشاءاللہ دن بدن عدالت کس طرح قائم ہو رہی ہمیں معلوم ہے، لیکن آج کے مسلمان کے گھر کی عدالت دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ انصاف گھر کے اندر بھی نہیں مل رہا ہے۔ وہ حکومت بیٹھی ہے، فیصلے ہم کرتے بیٹھے ہیں کہ ان کو اتارو، ان کو چڑھاؤ، انصاف نہیں ہو رہا۔ یا گھر میں حکومت ملی ہے کہ بیوی کے اوپر حکومت ملی ہے، بیوی گھر میں رو رہی ہے۔ ذرا سی حکومت مل گئی علاقے کے اندر، علاقے والے رو رہے ہیں۔ رشتہ داروں کے اندر اگر ہم کو بڑا بنا دیا گیا تو ہماری ذات سے کسی کو راحت نہیں مل پا رہی ہے۔ اور عمر کا حال یہ ہے، رو رہے ہیں، رات کو بھی رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ میرے علاقے کے اندر اگر کوئی پریشان کتا بھی مر جائے، عمر اگر راحت کے ساتھ سو جائے، عمر یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام لینے والے مسلمانوں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ یہاں ایک شخص رو رہا ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، اچانک آہ رونے کی آواز اور تڑپنے کی آواز، ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک غلام
चक्की पीस रहा है, करा रहा है। पूछा क्या हुआ? तो कहा कि बात यह है कि कई दिन गुजर गए, मेरा जो है ना पूरा दिन मैं काम करता हूँ, रात जब सोने का वक्त आता है तो मेरा जो मालिक है ना, सेठ है ना, वो ये करता है कि चक्की लाकर रख देता है और कहता है इसे पीसो। तो पूरा दिन काम कर कर के थक जाता हूँ, अब रात को मैं बैठता हूँ चक्की के अंदर पीसना शुरू करता हूँ, इसलिए मैं इतना थक जाता हूँ, कराहता हूँ, रोता रहता हूँ, मुझे मेरी कोई सुनने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करो कि तुम सो जाओ, मैं चक्की पीस दूंगा। तो कहा कि ना 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 सेठ, तो कह देना कि सेठ आ जाए तो मैं कह दूंगा कि यही कर रहा था और अल्लाह के रसूल पीस रहे हैं। और पीस जाने के बाद अल्लाह के रसूल वहाँ से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तू कह देना अपने मालिक को कि मैं नहीं पीसा है, और रात आराम दे रहे हैं। एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। उसने पूछा कि कौन? तो पता चला कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो शख्स जो रो रहा था वह बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। बिलाल ने कहा, अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाइए, अब मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, हाथ बढ़ाइए, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आज के मुसलमान से कोई इस्लाम कबूल करेगा? उसके धोखे से इस्लाम कबूल करेगा? माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाने से इस्लाम कबूल करेगा? बीवी को परेशान करने से इस्लाम कबूल करेगा? रिश्तेदारों के इज्जत की धज्जियां उड़ाने से इस्लाम कबूल करेगा? भाई भाई से खुश नजर नहीं आता है, अजीब बेहाली नजर आती है, खून खून से मिलने के लिए तैयार नहीं है, मोहब्बत और प्यार नजर नहीं आता, और कहते हैं गलती हमारी, मानने के लिए कोई इंसान तैयार नहीं है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, कुरान नकल कर रहा है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई है। लेकिन मुसलमान का हाल यह है कि भाई भाई नजर नहीं आता है, आपस में दुश्मनियां मुसलमानों के अंदर नजर आती है, प्यार मुसलमानों के अंदर नजर नहीं आता। और मुसलमान ये कहता हुआ नजर आता है कि हजरत गलती हमारी थोड़ी है, गलती तो सामने वालों की है। कहते हैं ना अक्सर लोग, कहते हैं ना, जरा जोर से बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब जरा बताइए कि लोग कहते हैं कि गलती हमारी नहीं है, सुनिए, दिल के कानों सुनिए, क्या कहते हैं? गलती, जरा जोर से बोलो, क्या कहते हैं? कहते हैं ना कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास हमें भी जाना है ना, अल्लाह ये कह दे कि गलती मेरी थोड़ी है, गुनाह तू करके आया, मसाइल तू खड़ा करके आया, नाराज़ तू मुझे करके आया, खुदूहु फगुल्लू तुम्मल जहीम सल्लू तुम्म फी सिलसिलतिन दरवा सबऊन जिरान फस्लुहु, फरिश्तों इन्हें पकड़ो, जंजीरों में झकड़ो, उठाकर जहन्नम में फेंक दो, मैं उसे देखना नहीं चाहता। जब हमारा दिल ज़मीन पर तंग है, कल क़यामत के दिन अल्लाह भी कह दे कि मुझे भी माफ नहीं करना, और अल्लाह कल क़यामत के दिन पकड़ ले तो कोई बचा नहीं सकता है। यहां अगर पुलिस पकड़ ले तो माँ बाप पीछे दौड़ सकते हैं, यहां पुलिस पकड़ ले तो रिश्तेदार पीछे आ सकते हैं, यहां अगर पकड़ ले तो जमीयत भाग सकती है। वहां कौन सी जमीयत आएगी? कौन पकड़ेगा? कौन बचाने वाला है? याद रखो, दिल को साफ रखने की कोशिश करो, दिल को बड़ा बनाने की कोशिश करो, दिल को प्यारा बनाने की कोशिश करो, दिल को ऐसा बनाओ कि लोगों के अंदर मोहब्बतें पैदा करो, माशरे के अंदर प्यार पैदा करो, झगड़ों और फितने फसाद को खत्म करने की कोशिश करो। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देता है, किस चीज का हुक्म देता है? कि अपने घरों में क्या पैदा करो? इंसाफ पैदा करो, अपने इलाके के अंदर इंसाफ पैदा करो, लोगों के अंदर इंसाफ पैदा करो। और सिर्फ कुरान ये नहीं कह रहा है कि इंसाफ पैदा करो, आगे बढ़कर बताऊं कुरान ने क्या नकल किया? कुरान ने कहा कि इंसाफ ही नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर कह रहा है कि अदल बिल एहसान, यअमुरु बिल अदली वल एहसान, अदल कायम करो और एहसान कायम करो। एहसान किसे कहते हैं? मालूम है किसी को? एहसान कहते हैं कि अपने आप पर किसी को तरजीह देना। आप खुद ज़रूरतमंद हैं लेकिन किसी और को तरजीह दे दी। आप खुद खा रहे हैं, कोई मांगने आया उठाकर दे दिया। फातिमा रोटी लेकर खा रही थी और बच्चे को रोटी दी, खाना पेट में नहीं गया था, अचानक के कोई मांगने वाला आया उठाकर दे दिया। इसे कहते हैं कि अपने आप पर किसी और को तरजीह दे देना, यह एहसान है हमारी जात के अंदर। ऐसा अजब हाल है मुसलमान का। फर्नीचर आया,
اس کو نکال کے دوسرا فرنیچر لا کے مسلمان لگا رہا ہے، لیکن دینے کی توفیق کسی مسلمان کو نظر نہیں آتی۔ یہ عاجز نے ایک جگہ واقعہ نقل کیا، حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ، ایک موقع پر قحط سالی کا دور تھا، تو حضرت مولانا سجاد صاحب نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں ہر گھر کے اندر کون پریشان ہے، ہو سکتا ہے پریشانی نظر آئے۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، بہت عجیب بات ہے، اچانک مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا اور آپ سمجھتے چلے جاؤ گے کہ حال کیا ہو رہا ہے آج کے مسلمانوں کا۔ تو کہتے ہیں کہ اہلیہ کو کہا، بیوی کو کہا کہ دیکھے، دیکھنے کے لیے ان کی بیوی گئی کسی ایک گھر کے اندر، تو وہاں سے کافی دیر کے بعد ان کی بیوی، ان کی اہلیہ وائف نکلی اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، روتے 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 نکلی۔ پوچھا حضرت نے کہ کیا معاملہ، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ حضرت کیا بتاؤں کہ ایسا واقعہ سن کر نکلی ہوں کہ دل بے قرار ہو چکا ہے۔ حضرت نے کہا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں اس عورت کے پاس گئی، میں نے اس عورت سے پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ میرے شوہر جیل میں ہے، اتنے سال گزر گئے۔ انہوں نے کئی سال بتایا، 20 یا 25 سال بتایا کہ میرے شوہر جیل میں ہے۔ تو کہا کہ بات کیا ہوئی؟ تو کہا کہ شوہر جیل میں ہے۔ اس نے کہا کہ جب میرے شوہر جیل میں گئے تو میں نے کافی روپیہ خرچ کیا، پیٹ میں بچہ تھا، بچہ جنا اور وہ چھوٹی سی بچی بڑی ہوئی کچھ، تو اب حال یہ تھا کہ روزانہ میں دودھ پلاتی تھی اس بچے کو، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جتنا پیسہ تھا، جتنا رقم تھا، وہ کہ سب میں نے لگا دیا، 1 روپیہ میرے پاس نہیں رہا۔ میں نے سب کے سب لوگوں سے جا کر کہا، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، میرا شوہر تو جیل میں رہا، اس کے کیس کو تو میں لڑ نہیں سکی۔ حال یہ ہو چکا کہ میرے جو گود میں بچہ تھا اس کے دودھ پلانے کے لیے بھی میرے پاس رقم نہیں تھے، اور میرے پاس خود کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے میں دودھ میرے سینے میں بنے، تو میرا سینہ سوکھ چکا تھا۔ اب بچہ رونے لگا، چیخنے لگا، دل کی کیفیت میری غیر ہو چکی اور یہ حالت ہو چکی کہ میں بچے کو دودھ نہ پلا سکتی تھی، تو جس کی وجہ سے میں بیٹھ کے رونے لگی اور بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا، چلا رہا۔ بس میرے دل میں اچانک ایک کیفیت جاگی، میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا، لے کر میں گھر سے نکل گئی اور پل کے اوپر گئی، اور جیسے اوپر چڑھ کر کودنے گئی کہ اچانک کے پیچھے سے ایک گاڑی آئی اور اس نے آ کر ایک نوجوان نے پکڑ کر مجھے پیچھے کھینچا، مجھے کہا پگلی کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جان کو ختم کرنے جا رہی ہوں، میری بچی کے ساتھ اب میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ میں نے اسے واقعہ سنایا تو اس نے کہا کہ ایک کام کر، روزانہ میرے ساتھ رات گزارا کر، اس رات گزارنے پر میں تجھے رقم دوں گا، اس رقم کے ذریعے تو گھر چلایا کر۔ کہتا ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ دن اور آج کا دن میں رات گزارتی ہوں، پیسہ لاتی ہوں اور اس کے بعد گھر چلاتی ہوں۔ ہماری گھر کی بیوہ، ہمارے علاقے کی بیوائیں زنا کروائے اور مسلمان گھر کے فرنیچروں پر اپنا رقم خرچ کرے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مسلمان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا چاہیے جبکہ وہ خود زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے باوجود کسی پر ترجیح دینا، یہ مسلمان کا حال ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ گھر تو بھرتا جائے گا، مسلمان کی ہوس ختم نہیں ہو رہی ہے، مسلمان کے چوچلے ختم نہیں ہو رہے، لیکن بیوہ مرتی ہے تو مرنے دو، بیوہ زنا کراتی ہے تو زنا کرانے دو، ان کا شوہر اگر جیل میں ہے، بیوہ رو رہی ہے، عورت رو رہی، رونے دو، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مرتا ہے مرنے دو، کوئی پریشان ہوتا ہے پریشان ہونے دو، لیکن مسلمان جس طرح زندگی گزارتا رہے گا اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ قرآن نے نقل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مسلمان کا حال یہ ہونا چاہیے اپنے اوپر کسی کو ترجیح دے جبکہ وہ خود زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے باوجود کسی اور کو ترجیح دے رہا ہے۔ حال یہ کیا تھا؟ مسلمان سفر میں ٹفن لے کے چلتا تھا، کھا رہا ہے خود، لیکن اگر ٹرین میں دیکھا کہ کسی کو ضرورت مند دیکھا اٹھا کر دے دیا کرتا تھا۔ پہلے کا مسلمان وہ ہوا کرتا تھا، آج کا مسلمان کسی کا ہڑپ کر جائے گا لیکن دینے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ درد ہی مسلمان کے اندر سے ختم ہو چکا، مسلمان کا معیار گر چکا۔ اگر مسلمان کا معیار بلند ہوتا تو کسی کی فکر کرتا، بس مسلمان کا معیار ہی گر چکا ہے۔ احسان مسلمان کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان،
احسان قائم کریں، لیکن مسلمان احسان کے اندر پیچھے نظر آتا ہے۔ احسان نہیں، اپنے آپ پر کسی کو ترجیح دینا مسلمان کا مزاج یہ ختم ہو چکا، جبکہ مسلمان کا یہ مزاج ہونا چاہیے تھا کہ اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دے، لیکن مسلمان اپنے آپ پر کسی کو ترجیح دیتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ یہی تو حال نبی ہے، اسی لیے تو جگہ جگہ ماں کے بارے میں کیا کہا معلوم؟ یہ نہیں کہا کہ ماں کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو۔ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک روٹی کھا رہے ہیں، آدھی روٹی ماں کو دو، آدھی روٹی خود کھاؤ۔ لیکن جگہ جگہ حدیث میں آپ کو ملے گا ماں کے بارے میں کہ ماں کے ساتھ احسان قائم کرو، یعنی اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے، ماں اگر قریب بیٹھی ہے تو اٹھا کر پوری روٹی دے دو، جتنا کھانا ہے کھا لے، باقی کا اٹھا کر مجھے دے دے، اس لیے کہ ماں کب تک زندہ ہے مجھے کیا معلوم، باپ کب تک ہے، جس کی ماں نہیں اسے پوچھو کہ ماں کیا ہوا کرتی ہے، جس کے باپ نہیں پوچھو۔ ہم تو رات عصر میں گفتگو کر کے آرام سے بیٹھے تھے ماں کے ساتھ، بہترین گفتگو، بیٹا تو کب آئے گا، کیا ہوگا، اور اس انداز کی گفتگو تھی کہ مجھے نہیں معلوم کہ کل کی صبح کا کیا واقعہ ہونے والا۔ صبح جیسے ہی میں نے اچانک مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ ماں بیمار ہے، میں نے کال کیا تو خبر دینے والے نے خبر دی کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ بھی آنے والا ہے میرے پاس، یہ منظر نامے کا مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ ساتھ بیٹھ کر جس طرح محبت کے انداز گزارے کرتے تھے، پیار کا انداز جو چلا کرتا تھا، پتہ نہیں کہ وہ دوڑ ایک دن اچانک توڑنے والی ہے، وہ رسی اچانک ٹوٹ جانے والی ہے۔ گفتگو کا وہ انداز، گھنٹوں گفتگو کرتے تھے، وہ گفتگو کا انداز اچانک وہ رسی ٹوٹی ہے، آج گفتگو کرنے والا مل نہیں رہا ہے، وہ پیار کرنے والا ملتا نہیں۔ سفروں میں تھکان ہوتی تھی، بیمار ہوتا تھا، فون کیا کرتا تھا، کہنے والی وہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، میری دعا ہے تو چلا کر رستے میں، آج وہ نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں، دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، مرتا ہے تو مرنے دو، برباد ہوتا ہے تو ہونے دو۔ جوتوں کی ناک پر ہمارے گھر کے افراد، جوتوں کی نوک پر ہمارے گھر کے افراد رہا کرتے ہیں۔ ایک عورت، ایک مرد آیا ہمارے حضرت کے پاس، کہنے لگا کہ حضرت میری بیٹی کے لیے دعا کر دو۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، بیٹی کے لیے دعا کر دو۔ حضرت نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ بیٹی نے سولی کھا کر ٹوائلٹ میں گئی، باتھ روم میں گئی اور رسہ لٹکایا، وہاں مر گئی۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ کئی مرتبہ میری بیٹی نے بار بار فون کیا کہ میرے شوہر کی طرف سے اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے، میں پریشان ہو چکی ہوں، ابا کوئی فیصلہ لو۔ میں بار بار نصیحت کرتا رہا کہ بیٹے دیکھو تمہارا گھر ہے، سنبھال لو، چیزیں کر لو، چیزیں کر لو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ میرے ہاتھ میں باڈی آنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظلم نہ کرو، حکومت ملی ہے، حکومت ملی ہے تو کسی کا دل نہ توڑو، کسی کے ساتھ ظلم اور بربریت نہ کرو۔ یاد رکھو تمہاری عبادت بھی کوئی کام نہیں آنے والی، تمہارا قرآن بھی کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ محبت اور پیار سیکھو تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو کہ کیا محبت اور پیار ہوا کرتا تھا، کہ جس جگہ اما عائشہ پانی پیتی تھی اسی جگہ سے اللہ کے رسول کہتے تھے کہاں سے پیا؟ اوہ سبحان اللہ، قربان جائیے تاجدار مدینہ، جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دے تو انادل چہکنے لگے، جو بولے تو قرآن مچل پڑے، اوپر دیکھے تو قرآن اتر آئے، جو اگر گھر سے نکلے تو پتھر بھی اٹھے سلام پیش کرے، کسی جگہ آرام کرے، درخت چل کر آئے، محمد کی زیارت کر کے چلا جائے، وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ جہاں سے پانی پیا میرا محمد وہاں اپنا منہ لگا رہا ہے۔ آج کسی سے کہتے ہیں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، حضرت کتنی عمر گزر چکی ہے ابھی حال، یہ آج بھی ساتھ بیٹھ کر اپنی وائف کے ساتھ کھیل، ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کر کھاتا ہے اور کہا کرتا ہے کہ سیکھو اپنی زندگی کے اندر یہ مزاج لاؤ، سنت نبوی محبت اور پیار کی زندگی اپنی زندگی کے اندر یہی کامیابی دے گی۔ محبت دو، پیار دو، زندگی کے اندر سے ختم ہو چکا۔ ارے حضرت داڑھی سفید ہو چکی، اب کہاں وقت گیا آپ کو؟
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 55 سال، اما عائشہ کے ساتھ وہ محبت اور پیار کہاں وہ نظر آتا؟ نبی سے تو بڑھ کر ہم لوگ نہیں نا، زندگی کا وہ معیار کہاں جا چکا ہے؟ جام نگر والے سوچ رہے ہوئے کہ حضرت آج تسبیح دیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے لمبی لمبی تسبیح پڑھیں گے، کیا معلوم تھا کہ آج تو کچھ اور بول رہے ہیں۔ یاد رکھو ہزاروں تسبیح پڑھ لو لیکن گھر کے معیار، گھر کا انسان رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، کامیابی نہیں ملے گی آپ کو، اس طرح کی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ حال کیا ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے کو پکڑا گیا، جنگ ہوئی قبیلے کو اور لا کر جیل میں ڈال دیا گیا، پابند کر دیا گیا، قید بند کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا۔ اچانک ایک عورت رو رہی، کہہ رہی کہ مجھے تمہارے محمد سے ملنا ہے، میں محمد کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہ، ہماری محمد کے کوئی بہن نہیں ہے، ہمارے سردار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں ہے۔ تو کہا ہاں ہاں بہن ہے اور میں ہوں، بتاؤ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد کی بہن آئی ہے اور ملنا چاہتی ہے۔ کہا نا، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک عورت کہہ رہی ہے جو قید بند ہے، وہ کہہ رہی کہ میں محمد کی بہن ہوں۔ کہا کہ لائیے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون؟ تو کہا میرا نام شیما۔ کیا کرنے؟ بولے میں تمہاری بہن ہوں، پروف لائیے، دلیل لائیے، ثبوت لائیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ نے میرے بازو میں کاٹ لیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یاد ہے۔ انہوں نے بازو کھول کر بتایا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہاں کاٹا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قصیدہ نکالا، رومال نکالا اور بچھا دیا اور امت مسلمہ کو پیغام دے دیا کہ محبت دینا ہو تو بہن کو اس طرح محبت دینا سیکھ لو۔ آج حال کیا ہے؟ بہن شادی ہو کر گھر سے نکلی ہے۔ حال کیا ہو چکا؟ بہن شادی ہو کر گھر سے نکلی ہے، لیکن مسلمان کا حال کیا ہو چکا ہے؟ مسلمان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ بہن تو گھر سے گئی ہے، جب تک کہ ماں تھی تو بیچاری بہن گھر میں میکے خوشی میں آیا کرتی تھی کہ چلو ماں سے ملنے جاؤں، باپ سے ملنے جاؤ، اور جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اسے بھائی بھائی نظر نہیں آتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ گھر میں شوہر سے پریشان، اب دل چاہتا ہے کہ میں بھائی کے پاس جاؤں، لیکن بھائی اتنا بڑا دشمن بن کے بیٹھا ہے کہ بھائی کے پاس وہ محبت ملنے والی نہیں ہے، اور اگر دیتا بھی ہے تو اس طرح پیار نہیں دیتا جس طرح بھائی کو پیار دینا چاہیے۔ بہن کو محبت مل ہی نہیں پاتی، زندگی میں یہ کہی نہیں پاتی ہے کہ مجھے بھی کوئی بھائی ملا ہوتا۔ بھائی وہ بھائی نظر نہیں آتا ہے۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جام نگر والوں سنو، پیغام دے دیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہن نے آ کر کہا کہ میں تمہاری بہن ہوں، تم نے یہاں پر جیسے ہی یہ بات کہی کہ نشان ہے میرے بازو کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رومال بچھا دیا، پیغام دے دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ اور یہ امت مسلمہ کو کہ بہن کو محبت کس طرح دی جاتی ہے۔ اب بہن گفتگو کر رہی، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، بہن گفتگو کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، باتیں کرتے کرتے اچانک کے بہن نے کہا محبوب میں گھر جانا چاہتی ہوں، علاقہ جانا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، آزاد ہو، تمہیں جبکہ قید کیا گیا پھر بھی میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، آزاد ہو اس لیے کہ تم میری بہن ہو، اس لیے آزاد کر رہا ہوں۔ بہن کہتی ہے میں اس طرح گھر نہیں جاؤں گی، اگر میں ایسے ہی قبیلے چلی جاؤں گی تو قبیلے والے کہیں گے کہ خود تو آ چکی ہے، اپنے افراد کو قبیلے والوں کو چھوڑ کر آئی ہے، میں نہ جاؤں گی، قربان جائیے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قید کیا تھا، مشورہ کر کے چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کر رہے ہیں اور پیغام امت مسلمہ کو دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو بہن کے خاطر میں صرف مشورہ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں، اور بتا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ دیکھو میں مشورہ کر رہا ہوں بہن کے خاطر، اور مشورہ کیا صحابہ سے کہ دیکھو بہن نہیں چھوڑ جا رہی ہے قبیلے والوں کو، تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ فیصلہ کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے قبیلے والوں کو چھوڑ دیا صرف ایک بہن کے خاطر، اور آج مسلمان ایک زمین چھوڑنے کے لیے بہن کے لیے تیار نہیں ہے، زمین کھا کر بیٹھا ہے، زمین کھا کر کہتا ہے کب تک چلاؤ گے اپنی زندگی میں،
اور مسلمان زمین کھا کر بیٹھا، حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے بہن کو۔ بہن گھر میں آئے بات دور، یہاں تو حق کھا کے مسلمان بیٹھا ہے۔ مسلمان کا حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ بہن کو کہتا کہ تو نازک کلی ہے، میں تیری رقم کھا کر کب تک بیٹھا رہوں گا، اللہ بھی تو مجھے دیکھا۔ مسلمان کا حال یہ، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا مسلمانوں کو کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو دیکھ لو بہن کے ساتھ محبت کا حال کیا ہوتا ہے۔ کہ صرف بہن نے کہا کہ قبیلے والوں کو لے جاؤں گی، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والوں کو بھی آزاد کر دیا۔ اب آزاد تو کیا، سنو مسلمانوں، صرف اتنا ہی پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا، آزاد کیا بلکہ مال بھر بھر کے دیا، اونٹ بھی دیا۔ آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ بہن کا حق تو کھائے گا، بہن کو کچھ دے نہیں سکتا ہے۔ جب بہن گھر سے نکلتی ہے نا اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے، وہ محبت لے کے نہیں جاتی، جبکہ بہن کا حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ گھر سے جاتی، اپنے گھر جا کر کہتی، اپنے شوہر کے پاس آ کر کہتی کہ بھائی ملا تو مجھے اپنا بھائی، کیسا بھائی ملا بتاؤں، وہ مجھے ایسی محبت دیتا، ایسا پیار دیتا، اس طرح کا اس کا انداز ہے، خوش ہو جاتی گھر جانے کے بعد۔ لیکن بہن خوش نہیں۔ اور یہاں حال کیا ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بہن کو رخصت کر رہے ہیں، مال بھر بھر کے دیا، چیزیں بھر بھر کے دیا۔ اور جب بھر بھر کے دیا، معلوم ہے اس بہن نے کیا کہا معلوم؟ شیما، پہلی ملاقات، کئی زمانے کے بعد پہلی ملاقات ہو رہی ہے، معلوم نہیں تھا کہ میرا بھائی موجود ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد خوش ہو گئی اور علاقہ جا رہی ہے، قبیلے والوں کو لے کر جا رہی ہے، اور اپنے قبیلے پہنچنے کے بعد جام نگر والوں درد دل ہے تو سنیے، تڑپیے، اور آپ کو پتا چلے گا کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کیسی محبت دی تھی۔ جا رہی ہے بہن، جا رہی ہے، خوشی خوشی میں جھومتے جھومتے جا رہی ہے۔ قبیلے میں داخل ہونے کے بعد کیا کہا معلوم ہے شیما نے؟ داخل ہونے کے بعد کہا، اے علاقے والوں، قبیلے والوں، آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میرا بھائی کیسا ہے، میرے بھائی کے محبت کا انداز کیسا ہے، میرے بھائی کے پیار کا انداز کیسا ہے، میرا بھائی کے اخلاق کتنے بلند ہیں، میرے بھائی کے اخلاق کتنے اونچے ہیں۔ سنو سنو، میں میرے بھائی کے اخلاق بتا رہی ہوں، آؤ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میرے بھائی پیارے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے۔ قبیلے والے جب اس محبت کے انداز کو سن رہے ہیں، وہ عورت رو رہی ہے اور بول رہی ہے کہ میرے بھائی کے انداز یہ ہے، میرے بھائی کا طریقہ یہ ہے۔ بولتے بولتے اچانک کے پڑی کہ سن لو، گواہ رہنا، مجھے میرے بھائی نے وہاں سے چھوڑ دیا، اس کے بعد آج تم سے آ کر قبیلے والوں کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے اخلاق اور یہ ہے محبت۔ آج بیٹیاں اسلام گھر سے چھوڑ رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیندار کا گھر، ارے حضرت ان کا باپ تو بہت نمازی تھا۔ ایسے نمازی کو اس کے منہ پر مار دیا جائے کہ جس کے اخلاق اتنے گرے ہوئے ہیں کہ بیٹی بھی گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ بیٹی کہتی کیسے اسلام کو قبول کر کے کیا کروں گی؟ بہن اسلام چھوڑ رہی ہے۔ مسلمان کے جب اخلاق گرتے ہیں تو بیٹیاں کسی کے گود میں جاتی ہے، مسلمان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں تو بیٹیاں کسی کی گود سے ہمارے گود میں آتی ہے۔ اخلاق گر چکے ہیں مسلمان کے۔ اور آپ کو بتاؤں، شیما نے جب یہ کہا کہ گواہ رہنا میں اسلام قبول کر رہی ہوں، جیسے ہی یہ کہا کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں تو پورے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسی وقت سب نے اسلام قبول کر دیا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ جب اخلاق مسلمان کے بلند ہوتے ہیں تو معیار بلند ہو جایا کرتا ہے، معیار بلند ہوتے ہیں تو ماحول بدل جایا کرتا ہے۔ آج کا مسلمان کا ماحول، ملنے کے لیے مسلمان ایک دوسرے سے تیار نہیں ہے، بات کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، لیکن حال یہ ہے کہ باہر نکلنے کے بعد نہ کوئی محمود نظر آتا ہے، نہ ایاز نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں۔ مسلمان کا حال یہ ہو چکا۔ یہ اسلام نہیں، یہ ایمان نہیں، یہ اسلام کے نام پر کلنک ہے۔ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں،
جبکہ لوگوں کو چاہیے تھا غیر ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کرتا، لیکن مسلمانوں کے اندر سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ ہوا کرتے تھے اسلام کی شبیہ کو داغدار نہیں کرتے تھے، اسلام کی شبیہ کو بلند کیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان ہے کہ اسلام کی شبیہ کو داغدار کر رہا ہے۔ داڑھی تو اتنی بڑی ہے، ٹوپی تو بڑی بلند لگائی ہوئی ہے، امامہ بہترین پہن رکھا ہے، کرتا بہترین لمبا لے کر چل رہا ہے، لیکن اسی کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ مسلمان کا حال نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا معیار بلند ہونا چاہیے۔ اور حدیث پاک نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا معلوم ہے؟ قرآن نے نقل کیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ قرآن نقل کر رہا ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر آپ سخت ہوتے ہیں، آپ کی زندگی سخت ہوتی تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے، آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ جبکہ آپ سخت نہیں ہیں، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے ارد گرد کوئی جمع ہوتا ہے؟ ہمارے رویوں سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ جو میں نے پہلے بات شروع کی اس کا خلاصہ سمجھے، آج ہمارے رویوں سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ مسلمان کو ہماری ذات سے سکون نہیں ہے۔ آج میں بیان کر رہا ہوں نا، تو یہاں لوگ کہنے والے کہیں گے، جو میں کل بھی کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں، کہیں گے کہ مولانا نے بالکل سچ کہا، ہمارے علاقے میں ایسا ہے۔ نہ بلکہ یہ لفظ کہنا کہ حضرت نے بالکل سچ کہا ہے، ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ کسی کے بارے میں نہ سوچنا۔ آج کا مسلمان کا حال یہ بن چکا ہے کہ مصلح تو بنا پھر رہا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا تو پھر رہا ہے، لیکن خود صالح بننے کے لیے تیار نہیں ہے، خود اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہزاروں کو نیک بنانے کی فکر کرتا ہے، ہزاروں کو نصیحت کرتا پھرتا ہے، ہزاروں کو اچھی اچھی بات کہتا پھرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں ہی سمجھدار ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، میں ہی عقل مند ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے، میں ہی ہوشیار ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں ہے۔ اور سب کو یہ اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے، اور کمتر سمجھتے اور اپنے آپ کو ایسے تکبر میں مبتلا کر کے رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو راحت نہیں ملتی ہے، لوگ بیچارے بے سکونی کے اندر مؤثر ہیں۔ مسلمان تو سکون دیتا ہے، اور کیسے مسلمان سکون دیتا ہے؟ تجارت ہے تو تجارت میں سکون، مال ہے تو مال میں سکون، گھر ہے تو گھر میں سکون، بھائی ہے تو بھائی کے اعتبار سے سکون، بہن ہے تو بہن کے اعتبار سے سکون، ماں ہے تو ماں کے اعتبار سے سکون، باپ ہے تو باپ کے اعتبار سے سکون، چچا ہے تو چچا کے اعتبار سے سکون، رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کے اعتبار سے سکون، کاروبار ہے تو کاروبار کے اعتبار سے سکون، اگر سیٹ ہے تو نوکر کو سکون۔ ہر اعتبار سے مسلمان سکون دینے والا نظر آتا ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ذات کو تکلیف ہماری ذات سے پہنچے، یہ مسلمان نظر نہیں آتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، ایک مرتبہ قحط سالی کا دور تھا، جیسے لاک ڈاؤن ہمارے آیا تھا تو لاک ڈاؤن تھا۔ لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیز کو بڑی مہنگی کر کر کے بیچا۔ یہاں تو ماشاءاللہ چائے بولتے ہیں کہ بہت پیتے ہیں، حافظ حسن صاحب بہت تعریف کر رہے تھے، اور چائے بھی مہنگی مہنگی ملی نا۔ اور کیسے مہنگی مہنگی بیچتے ہیں؟ روپیے کھا رہے ہیں، لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر کسی کو ترجیح دو چاہے خود ضرورت مند ہو۔ یہ مسلمان کا مزاج نظر نہیں آتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اندر آ جائے، پیچھے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی، آپ اندر آ جائیں جو باہر بیٹھے ہیں۔ بہت لوگ پیچھے بیٹھے ہیں بیچارے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، آپ کی توجہ اس طرف ہو۔ تو یہ لاک ڈاؤن کے اندر ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسروں کو اس کے ساتھ اس کو کھینچنے کے لیے تیار تھے، اس کے مال کو کھینچنے کے لیے تیار تھے، اس کی چیزوں کو لینے کے لیے تیار تھے، اس کے مال تک، اس کی جان تک کھینچنے کے لیے مسلمان تیار تھا، چیزوں کو بڑا بڑا کر بیچنے کے لیے مسلمان تیار۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا عثمان کو، اتنا دیا تھا کہ بڑے بڑے جو گوڈاؤن تھے نا وہ بھرے ہوئے تھے عثمان کے، چاولوں کے ساتھ، اناج کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے سارے گوڈاؤن۔ بڑے بڑے تاجر آئے عثمان کے پاس، لاک ڈاؤن تھا، اور تاجر آنے کے بعد کیا کہا معلوم ہے؟ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، آپ کی توجہ اس طرف ہو۔ بڑے بڑے تاجر آئے، اور تاجر آنے کے بعد کہا عثمان
آپ کے پاس جتنا مال ہے نا وہ دے دو، ہم 2 گنا بڑھا کر دیں گے۔ عثمان نے کہا نا، تو کہا کہ 3 گنا بڑھا کر دیں گے۔ عثمان نے کہا نا، کہا 4 گنا بڑھا کر دیں گے۔ عثمان نے کہا نا۔ بولا آپ کتنے تک بڑھا سکتے ہیں؟ کہا آخر عثمان ہم 5 گنا بڑھا کر دے سکتے ہیں۔ عثمان نے کہا نا۔ تو کہا کہ عثمان کیا ہم سے بڑا ڈیل کوئی کر سکتا ہے؟ تو کہا ہاں ڈیل کر سکتا ہے۔ بولے کون ہے؟ تو کہا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اگر 1 دیتا ہے اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسی وقت عثمان نے حکم دیا کہ جتنے گوڈاؤن میں مال ہے غریبوں کو اٹھا کر دے دو، مجھے میرا رب 2 گنا 10 گنا بڑھا کر دے رہا ہے، 5 گنا کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو لاک ڈاؤن ہو جائے تو کسی کے پیٹ کو چھیننے کے لیے مسلمان تیار ہے، جبکہ میں تو نہ کہتا ہوں ویمل کھانا نہیں چاہیے گٹکا جو 5 روپے کا کتنے کا بکتا تھا، 200 200 100 100 روپے کا، جبکہ میں تو ویمل کے ایسے بھی بہت خلاف ہوں۔ میں ویمل کے بارے میں کہتا ہوں کہ ویمل کے اوپر ایک لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے معلوم؟ گٹکے کے اوپر نقصان، اس سے کیا ہوگا؟ کینسر ہو جائے گا، لکھا ہوتا ہے۔ اور مسلمان کھاتا بھی کیسا معلوم؟ جو ویمل کھاتے گٹکا کھاتے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ منہ اوپر ہوتا ہے، بات بھی صحیح معنی میں نہیں کر پاتا ہے، اور اتنی بدبو اس کے اندر سے آتی ہے۔ تو یہ عاجز کبھی کبھی لفظ نقل کیا کرتا ہے کہ بیوی کے پاس جائے تو بیوی کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، بیوی بھی کبھی کبھی دعا کرتی ہوگی کہ اللہ اس کو برباد کر دے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس پر جو لکھا ہوتا ہے نا کہ اس سے مر جائے گا، کینسر ہوگا، میں کہتا ہوں کہ کینسر تو بعد میں ہوگا، پہلے کے بددعا بیوی کی بددعا سے ہی مرنے والا ہے۔ اتنی تکلیف تو گھر میں پہنچاتا ہے، ہم سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنے میں دقت ہوتی ہے کہ اتنی بدبو آتی ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں نے بس کسی کی جان کو، کسی کے پیٹ کو کھینچنے کے لیے مسلمان تیار تھا۔ جو چیز مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز زیادہ بک رہی ہے اس کو بڑھا کر مسلمان بیچ رہا ہے، جبکہ مسلمان کا حال کیا ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان معیار کو اپنا بلند کرتا اور یہ کرتا کہ کسی کو میری ذات سے فائدہ ہو اٹھا کر دے دوں، اللہ بڑا کر دیتا انشاءاللہ۔ یہ رمضان کے موقع پر کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیں۔ رمضان کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے موقع پر، رمضان جیسے عبادت کا موقع ہوتا ہے، اس وقت کے اندر پھل فروٹ کے اندر دیکھا گیا کہ پھل فروٹ جو 100 روپے کا ملتا ہے 200 روپے کا اٹھا کر بیچا جا رہا ہے۔ اور عجیب حال ہے کہ غیروں کے تہوار میں مال کم ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ان کا دیوالی کا موقع ہے، مال آدھا ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت پیارا عبادت کا مہینہ ہے اور اس پیارے تہوار کے اندر ہم لوگ مال کم کریں گے، بڑھا کر نہیں دیں گے۔ وہ صرف اپنوں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی مال کم کر کے دے رہے ہیں، بھاؤ کم کر کے دے رہے ہیں، لیکن مسلمان کا حال ہے کہ رمضان کے اندر بھاؤ بڑھا کر مسلمان دے رہا ہے۔ اس کو یہ خیال نہیں کہ اس رمضان کے موقع پر کھلانا، اس رمضان کے موقع پر میں کر کے صحیح معنی میں کتنے وہ لوگ ہیں کہ اس رمضان میں پھل فروٹ نہیں کھا پا رہے ہیں صرف اس لیے کہ مہنگا ہے، قیمت زیادہ ہے، اس قیمت کی وجہ سے مسلمان کی وجہ سے کھانے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے مسلمان۔ ذرا دیکھیں کہ حالت کیا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بقرعید کے موقع پر ایک ایک جانور بیچے جا رہے ہیں، بڑی بڑی رقموں کے ذریعے بیچے جا رہے ہیں، بڑے بڑے رقموں کے ذریعے بیچے جا رہے ہیں۔ یہ تو مدارس والوں کا بہت احسان ہے کہ مدارس والوں نے اجتماعی قربانی کا نظام قائم کیا، اور جب جا کر وہاں جب جانوروں کو لیا تو پتہ چلا کہ کم قیمت میں چیزیں مل جاتی ہے۔ جس طرح دوائیں، ایک دوا لو تو بڑی مہنگی ملتی ہے، جب ایک ساتھ لیتے ہیں تو بہت کم قیمت میں ملتی ہے۔ تو دیکھا گیا کہ وہی جانور بقرعید کے علاوہ کم قیمت میں مل رہی ہے، لیکن بقرعید میں وہ اتنا مہنگا بنا کر بیچا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان ہوس کا پجاری بن چکا ہے، مسلمان کا معیار گر چکا ہے۔ مسلمان کا معیار بلند ہوتا تو اس طرح مسلمان کبھی نہ کرتا۔ مسلمان کا معیار بلند ہونا چاہیے تھا،
اور کیسا معیار. اور آپ کو بتاؤں, جب مسلمان کا معیار بلند ہوتا ہے نا تو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. لوگ زندگی کے اندر اسلام, آپ نے سنا کہ شیما نے اسلام قبول کیا, پورے قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا. مسلمان کا معیار بلند ہوتا تو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچہ, چھوٹا بچہ گھر سے نکل رہا ہے, صرف اس بنا پر گھر سے نکل رہا ہے کہ میں علم کو حاصل کروں, تو ماں نے کہا کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا, اور اس بچے کے اس جگہ پر باندھ دیا گیا, کچھ روپیے کو باندھ دیا گیا, اور کہا کہ بیٹے میں نے تیرے بازو کے اوپر, میں نے بازو کے اندر کچھ روپیوں کو باندھ دیا ہے, اور بیٹے ایک بات یاد رکھنا, زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. اب بچہ جا رہا ہے اور قبیلے کے اندر ساتھ میں تھا کہ اچانک ڈاکو لوگوں نے حملہ کیا. ساروں کے پاس سے رقمیں نکلی اور اس بچے کے پاس کچھ نہ نکلا. اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہا ہے. کہاں ہے؟ کہا کہ اس بازو میں میری ماں نے سیا ہے. فوراً ان لوگوں نے نکالا. جب نکالا تو دیکھا کہ اس کے بازو میں سیا ہوا تھا. بڑے پریشان ڈاکو لوگ اپنے سردار کے پاس گئے اور سردار سے جا کر کہا عجیب بچہ ہے, چاہتا تو بول دیتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, جھوٹ بول دیتا, بچ جاتا, لیکن وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے یہاں سیا ہوا ہے. اللہ اکبر. ڈاکو نے جب بلایا, پوچھا بات کیا ہے, کیوں آپ نے بتا دیا؟ تو کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے کہیں بھی جانا جھوٹ نہ بولنا, سچائی پر زندگی گزارنا. میں میرے ماں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. بس یہ ڈاکو نے سنا, ایک چیخ لگائی, اور وہیں بے ہوش ہو گیا. ہوش آنے کے بعد کہنے لگا کہ جس کی ماں ایسی کہ ماں جب کہے تو بچہ اتنی سچائی پر زندگی گزارے, میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور میں جھوٹ پر زندگی گزار رہا ہوں. اسی پر اس نے کہا کہ بیٹے میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں, میری زندگی بدلنا چاہتا ہوں. جب مسلمان سچائی پر زندگی گزرتا ہے تو لوگ توبہ کرنے پر, ڈاکو بھی توبہ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جب مسلمان جھوٹ پر زندگی گزارتا ہے تو گھر کے لوگ بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو معیاری زندگی بنائیں گے. انشاءاللہ ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے, دشمنی کو انشاءاللہ ختم کریں گے. انشاءاللہ خاندانوں میں دشمنی کو ختم کرو. لوگوں نیت کرو کہ انشاءاللہ خاندان میں دشمنی ختم کریں گے. انشاءاللہ محبت پیدا کریں گے. انشاءاللہ بھائی بھائی کی دشمنی کو انشاءاللہ ختم کریں گے. بہن بھائی کی دشمنی کو انشاءاللہ ختم کریں گے. ماں باپ کے ساتھ محبت اور پیار پیدا کریں گے. انشاءاللہ خاندانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کہ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا, کسی نے کچھ کر دیا ہوگا, یہ بات دماغ سے نکالیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے, میری نصیحت سے اعراض کرتا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو, اس کے کاروبار کو بند کر دیتا ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ میرے کاروبار کو کسی نے بند کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ کسی نے نہیں بند کیا, میں نے بند کر دیا. ہزاروں عامل کے پاس جاؤ, میں اس کاروبار کو نہیں کھول سکتا اور نہیں کھلنے دوں گا. قرآن نقل کر رہا ہے. اب ہزاروں تعویذ والوں کے چکر میں حضرت لکھ دو, اتنی بڑی بڑی تعویذ لے کر گھومتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہزاروں قرآن پڑھ کے یہ تعویذ تو آپ کے دل میں ہی موجود ہے. بناؤ نا اپنی زندگی کو, کیوں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو معیاری بناؤ نا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ سے اعراض جس نے کیا, اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو, اس کے کاروبار کو بند کر دیتا. آگے قرآن نے کیا کہا؟ صرف کاروبار کو بند نہیں کرتا ہے, معیشتاً ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ. صرف کاروبار کو بند نہیں کروں گا, کل قیامت کے دن جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں اندھا کھڑا کروں گا. ہم نے یہاں زمین پر اللہ کے رسول کو دیکھا, صحابہ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ذرا زور سے بولو. کل قیامت کے دن اندھا اللہ کھڑا کرے گا تو کیا ہم نبی کو دیکھ سکیں گے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور لوگ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے, آج اندھا کیوں کھڑا کیا؟ اللہ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ. اسی طرح میں تجھے بھلا رہا ہوں, جس طرح تم نے دنیا میں مجھے بھلایا, آج میں تمہیں بھلا دیتا ہوں.
اور جب اللہ بلا دے گا تو کوئی ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ اچھا بنائیں گے. اچھے بنو، نیک بنو، محبت پیدا کرو، پیار پیدا کرو، معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرو، خاندان کو جوڑنے کی کوشش کرو، محبت اور پیار کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، اخلاق کو بلند کرو، اپنے آپ کے اندر تواضع پیدا کرو، جھکنا پڑے تو جھک جاؤ لیکن محبت پیدا کرو انشاءاللہ. اور یاد رکھنا، جو انسان محبت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے حالات تو ہزاروں آتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دے دیا کہ جب میں محبت پیدا کرنے کے لیے نکلا تھا تو لوگوں نے میرے اوپر پتھر برسائے، لوگوں نے مجھے ستایا ہے، لیکن میں سب کرنے کے لیے تیار، برداشت کرنے کے لیے تیار، برداشت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. اور آج اس برداشت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب مسلمان بن کر بیٹھے ہیں. یہ نقطہ ملتا ہے کہ آپ محبت کا پیغام لے کر نکلو گے، حالات تم پر آئیں گے، برداشت کر لینا مسلمانوں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ یہی پیغام قبر میں جانے کے بعد بھی لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہ انسان تھا جو محبتیں پیش کیا کرتا تھا. کرو گے انشاءاللہ؟ محبت پیدا کرو گے انشاءاللہ؟ اخلاق کو بلند کرو گے انشاءاللہ؟ ذرا زور سے بولو. پیار پیدا کرو گے انشاءاللہ؟ دشمنیوں کو گھر سے ختم کرو گے انشاءاللہ؟ آپس میں دشمنیوں کو ختم کرو گے انشاءاللہ؟ مسجد میں ایک ساتھ آؤ گے لیکن اپنے اندر دشمنیوں کو نہیں لاؤ گے؟ لاؤ، محبت پیدا کرو انشاءاللہ. کہنے والا کہے کہ میں گیا تھا جام نگر کے اندر، کیا لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسروں کے ساتھ محبت تقسیم کرتے ہیں، دشمنی نہیں کرتے ہیں. اور یاد رکھنا، دشمن کس علاقے میں آتا ہے معلوم ہے؟ جس علاقے کے اندر لوگ آپس میں دشمن بنے نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیاں کب آتی ہیں معلوم؟ جب دشمن نظر آتے ہیں. دشمن ہی نہ بنو نا. کیوں دشمن بنتے ہو؟ محبت پیدا کرو، ظالم کو اکھاڑو، مظلوموں کا ساتھ دو، نیت کرو انشاءاللہ. ظالموں کو اکھاڑ پھینکیں گے. اور یاد رکھنا، جب تمہارے اندر دشمنی ہوگی تو ظالم تمہارے گھر میں گھسے گا، یاد رکھنا، اور تمہیں ایسا مارے گا اور ایسا پیٹے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہوگا. اور آیا اللہ کی طرف سے سزا ہوگی. اللہ کہے گا، اللہ کہتا ہے کہ جب تم نے آپس میں دشمنی کی ہے تو ظالم کو تمہارے گھر میں نے گھسیڑ دیا. نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ محبت پیدا کریں گے، انشاءاللہ پیار پیدا کریں گے انشاءاللہ، اور یہی انشاءاللہ کامیابی ہوگی. مسجد میں ایک ساتھ آ کر بیٹھے ہو، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے اس محبت اور پیار کو قبول فرمائے. عید میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، رمضان میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ایک ساتھ کرتے ہیں، محبت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں، اور مسلمان ہوئے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. قرآن نے ہمیں کہہ دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، آپ بھائی بھائی ہیں. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ دشمنی ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. لوگ ہزاروں دشمنی کریں گے لیکن ہم دشمنی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم پیار پیدا کریں گے. اللہ اس بستی کو قبول فرمائے، اور کہنے والا کہیں کہ جاؤ جام نگر کے اندر، محبت کا مرکز وہاں نظر آئے گا، پیار کا مرکز وہاں نظر آئے گا، اور آپس میں لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کا اتفاق وہاں نظر آئے گا. اللہ، میں یہی دعا کرتا ہوں آپ سے کہ اس علاقے کو اس کا مرکز بنا دے، محبت اور پیار کا مرکز بنا دے، دشمنیوں کو یہاں سے ختم کر دے. اور اللہ تعالیٰ میری جو باتیں ہیں اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ اعلان کرنا ہے؟ بیان لمبا کروایا اور حافظ حسن صاحب کہہ رہے ہیں دعا مختصر. دعا کیسی ہونی چاہیے ذرا زور سے بتاؤ. بلکہ یوں کہنا چاہیے بیان مختصر کرو، دعا لمبی کرو. صحیح؟ اللہ سے جوڑنا چاہیے تھا. ہمارے ایک صاحب باقاعدہ مجھے دعوت دیتے اسی لیے کہ حضرت میں صرف آپ کو دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں. بولے کہ ایسا رلاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس اس طرح بھی رویا جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ رونا لوگ بھول گئے، ہنسنا لوگ یاد رکھ رہے ہیں. لوگ ادھر ادھر کی مکاری یاد رکھے ہوئے، اللہ کے پاس تڑپنا ہی بھول گئے. جس در سے مانگا جاتا تھا اسی در سے مسلمان دور نظر آتا ہے. لمبی دعائیں پہلے مانگا کرتے تھے، آج کا مسلمان لمبی دعائیں مانگنا ایک کراہت محسوس کرتا ہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ لمبی دعائیں بھی مانگو گے انشاءاللہ. یہ سیکھو انشاءاللہ.